नाज़रीन, लबनान के बड़े हमले 3 दिनों में 63 नए मकामात को निशाना बना लिया। रफा में इसराइली फोर्सेस पर रॉकेट से हमले। अमेरिका ने इसराइल की मिलिट्री एड बंद करने की धमकी दे दी। चीन का ईरान के हक में बड़ा फैसला। तीसरी आलमी जंग का खतरा बढ़ गया। इसके अलावा और बहुत सारी खबरें हैं नाज़रीन जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी है। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले वीडियो में तफसीलात शामिल करेंगे लबनान से, और लबनान के जो हमले हैं वो आपके साथ 1 बाय 1 शेयर करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहला जो हमला है वो किया गया है इसराइल के शहर गलीली फिंगर और अपर गलीली में नाज़रीन, जहां पर रॉकेट्स की बरसात की गई है। नाज़रीन, ये एक इंतहाई बड़ा हमला था और अहम जो एरियाज हैं उनको निशाना बनाया गया है और इस हमले के नतीजे में अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है इसराइली फोर्सेस को। इसी तरह नाज़रीन, हिजबुल्लाह का कहना है कि हमने ख़याम टाउन में इसराइली फोर्सेस से झड़पें की हैं और इन झड़पों के नतीजे में इसराइली फोर्सेस जो हैं वो पीछे हटने पर मजबूर हो गई हैं। इसी तरह नाज़रीन, हिजबुल्लाह का जो ऑपरेशन रूम है, जो कंट्रोल रूम है, उन्होंने एक दावा किया है कि इसराइल लबनान के अंदर किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सका। नाज़रीन, जो आप खबरें देख रहे हैं इस वक्त, जो आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो मुख्तलिफ खबरें रिपोर्ट कर रहा है। वो ये बता रहा है कि इसराइल ने लबनान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शहादतें की हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया है। लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो ये दावा कर रही है कि इसराइल किसी किस्म का खातर खा नुकसान नहीं पहुंचा सका, बल्कि मुकम्मल तौर पर इसराइल जो है लबनान को डैमेज करने में नाकाम है। इसी तरह नाज़रीन, हिजबुल्लाह का ये भी कहना है कि इसराइल की जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, जो खुफिया इदारे हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं और अभी तक वो हमारे मिसाइलों की लोकेशंस को ट्रेस नहीं कर पाए। ये भी नाज़रीन एक अहम खबर है। इन दोनों खबरों से आपको एक चीज़ वाज़िया होती है कि जो इस वक्त मीडिया वार जारी है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर शादियाने बजाए जा रहे हैं इसराइल की फतह के, हर वक्त हर घंटे के बाद ये ब्रेकिंग दी जाती है कि इसराइल ने फ़लाँ जगह को टारगेट किया और कामयाब टारगेट किया, इतने लोगों को शहीद कर दिया, इतना नुकसान पहुँचाया। लेकिन जो हिजबुल्लाह है नाज़रीन, वो बिल्कुल बरअक्स रिपोर्ट कर रही है और हिजबुल्लाह का ये कहना है कि ना तो किसी किस्म का अभी तक हमें को खातर खा नुकसान पहुंचाया गया है और ख़ास तौर पर जो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम है, हमारे ड्रोन्स की लोकेशन को वो नहीं जान पा रही। और नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि वो पावर जो कि दुनिया की बड़ी पावर है, जिनके पीछे सुपर पावर यूएसए खड़ा है, उसकी ये हालत है, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी की ये हालत है कि वो हिजबुल्लाह जो कि एक तंजीम है उसका मुकाबला नहीं कर पा रही। ये सुपर पावर हैं और ये इसराइल जो है एटमी कुव्वत है। इस तरह से हिजबुल्लाह का ये भी कहना है कि अभी तक जो हमारे दस्ते हैं, शुरुआती दस्ते हैं, उनको खाना, पानी और असला पहुंचाया जा रहा है। हमारी किसी किस्म की कोई भी सप्लाई लाइन जो है वो कट नहीं हुई। मतलब जो उनके जो फाइटर्स हैं उन तक खुराक भी पहुंच रही है, उन तक असला भी पहुंच रहा है और किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है और मुकम्मल तौर पर मामलात के मामूल के मुताबिक जो है मामलात चल रहे हैं। नाज़रीन, अगली खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि हिजबुल्लाह ने ये कहा है कि इसराइली आर्मी जो है वो लड़ने की बजाय रात के अंधेरे में, जो लबनान का जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर जो गाँव हैं वहाँ पर एंटर होती है और हमले करती है, इमारतों को नुकसान पहुँचाती है, लोगों को शहीद करती है और वापस भाग जाती है। उनका ये कहना है कि उनमें ये एबिलिटी नहीं है कि वो मुकाबला कर सकें हमारी फोर्सेस के साथ, हमारे जो फाइटर्स हैं उनके साथ, वो बल्कि रात के अंधेरे में जो मजलूम लोग हैं, जो नहत्ते लोग हैं, उनको निशाना बनाती है, उनको शहीद करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करती है, लेकिन दिन की रोशनी में हमारा मुकाबला नहीं करती। ये हिजबुल्लाह का नाज़रीन कहना है। इस तरह से हिजबुल्लाह ने यह भी कहा है कि पिछले 3 दिनों में 63 नए ऑपरेशन किए गए हैं, नए मकामात पर ऑपरेशन किए गए हैं, जैसे मैंने आपको इंट्रो में ये बताया था। और ये भी एक इंतहाई अहम खबर है। और ये भी कहना है कि इसराइल के अंदर जो कैपिटल है तेल अवीव, वहाँ तक ये हमले पहुँच चुके हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमले जो हैं वो सराउंडिंग एरियाज़ में होते हुए, मुख्तलिफ सेटलमेंट से होते हुए तेल अवीव में नाज़रीन पहुँच चुके हैं। इस तरह से हिजबुल्लाह ने यह भी दावा किया है कि जंग से अभी तक हम 655 बड़े ऑपरेशंस कर चुके हैं। 655 जो हैं वो बड़े ऑपरेशन इसराइल के ख़िलाफ़ लॉन्च कर दिए गए हैं। ये हिजबुल्लाह ने बड़ा दावा किया है। नाज़रीन, अब गज़ा की अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे कि अल-कुद्स ब्रिगेड ने ये कहा है कि इसराइली फ़ौजियों पर बैरज रॉकेटों से
حملہ کیا گیا ہے اور جس کا مقام ہے ابو جرال اسٹیشن جو کہ رفح کے بالکل قریب ہے، اور اس حملے میں جو فورسز ہیں، اسرائیلی فورسز ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور کئی لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور کئی لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں، اور وہ فوج جو ہے وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے اسرائیل کی۔ اس طرح ناظرین کچھ خبریں یمن کی شامل کریں گے ناظرین۔ سب سے پہلے جو حوثیوں کے کہنے پر ناظرین یمن کے مختلف شہروں میں ناظرین احتجاج کیا گیا ہے، فلسطین اور لبنان کے لوگوں کے حق میں احتجاج کیا گیا ہے، اور ناظرین حوثیوں کا کہنا ہے کہ ہمارے لوگ جہاد کے لیے مکمل تیار ہیں۔ ایک میسج دیا گیا ہے اسرائیل کو کہ اگر اب بھی باز وہ نہ آیا تو ہر طرف سے لوگ تیار ہیں اور ہر جگہ سے حملہ ہوگا، ہر طرف سے حملہ ہوگا، ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے چیزوں کو کس طرح مینج کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین مزید حوثیوں کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کے روزانہ کے حملوں سے واقف ہے جو ہمارے ملک کے خلاف کر رہے ہیں، وہ اس بات کو مت بھولیں کہ ہم ہر قسم کی جنگ کرنے کو تیار ہیں۔ ناظرین اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر تھریٹ کیا ہے یو ایس اے کو کہ آپ جو کچھ کارروائیاں کر رہے ہیں ہمیں ان کے بارے میں بالکل معلوم ہے، اور آپ باز آ جائیں، اگر باز نہ آئے تو پھر ہم ہر قسم کی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ اگلی جو سٹیٹمنٹ ہے حوثیوں کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اسلامی ممالک کا مسلسل لبنان اور فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس سے آنکھیں پھیر لینا بہت بڑا جرم ہے، ناانصافی ہے۔ وہ بات ناظرین جو کہ ہم پچھلے 1 سال سے کر رہے ہیں کہ جو مسلم دنیا ہے اس کا جو رسپانس ہے وہ بہت زیادہ ڈسپوائنٹنگ ہے، لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی، مسلمانوں کو اس طرح کا رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اب حوثیوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ فلسطین اور لبنان کے حوالے سے جو ہماری مسلم کمیونٹی ہے جو انہوں نے آنکھیں پھیر لی ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے ناظرین۔ اور حوثیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جتنے بھی انصاف دینے والے ادارے ہیں یہ سب ہماری قوم کو انصاف دینے میں ناکام ہیں۔ یہ سارا سسٹم جو چل رہا ہے، جو عالمی ادارے ہیں جو امن برقرار نہیں کر پا رہے، جو اب تک جنگ بندی نہیں کروا پا رہے، یہ سب جو ہیں وہ 2 نمبری کر رہے ہیں، یہ سب جو ہیں وہ ہمیں انصاف دینے میں ناکام ہیں۔ اور جتنے یہ جو جرم ہے جو کہ پچھلے 1 سال سے اسرائیل کر رہا ہے، نہتے لوگوں کو مار رہا ہے، نہتے لوگوں کو شہید کر رہا ہے، انسانیت کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، اس میں برابر کے شریک ہیں یہ سارے انصاف دینے والے ادارے، چونکہ وہ پریکٹیکل کچھ نہیں کر پا رہے، قراردادیں منظور ہوتی ہیں، ڈسکریج کیا جاتا ہے اسرائیل کو، ٹھیک ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں بڑا وویلا کرتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا جا رہا کہ اسرائیل کو نکیل ڈالی جائے یا اسرائیل کو روکا جائے۔ اس طرح ناظرین حوثیوں نے سیکیورٹی جو کونسل ہے اس پر بھی تنقید کی گئی ہے، مطلب انہوں نے جتنے مسلم کمیونٹی پر بھی تنقید کی ہے، عالمی اداروں پر بھی تنقید کی ہے، انصاف دینے والے اداروں پر بھی تنقید کی ہے، انسانی تنظیم کی حقوق کی تنظیموں پر بھی تنقید کی ہے، سیکیورٹی کونسل پر بھی تنقید کی ہے نا۔ اسی طرح ویسٹ بینک سے ایک خبر میرے پاس ہے کہ نور شمس کیمپ پر اسرائیلی ریڈ میں 2 لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر ابھی تک جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ 2 لوگ شہید ہوئے ہیں اور جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، جو فائٹر ہیں وہ مقابلہ کر رہے ہیں ناظرین اسرائیلی فورسز کا۔ اس طرح کچھ امریکہ کی خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ناظرین۔ ایکسیس جو اخبار ہے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ واشنگٹن اسرائیل کی ملٹری ایڈ کو بند کر سکتا ہے، وہ اس مہینے کے آخر تک امریکہ کا کہا نہیں مانے گا تو یہ ہو سکتا ہے ناظرین۔ یہ اخبار کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن یہ اسی طرح کا خبر ہے، اسی طرح کی خبر ہے، اسی طرح کا بیان ہے جو کہ آج سے پہلے جو ہے امریکہ کر رہا ہے۔ بارہا امریکہ نے یہ بیانات دیے کہ جناب اسرائیل جو ہے وہ ناانصافی کر رہا ہے، اسرائیل جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے، نہتے مسلمانوں کو قتل عام کر رہا ہے، اور ہم اس پر پابندیاں لگا سکتے ہیں، ہم اس کی ایڈ بند کر سکتے ہیں، لیکن ناظرین ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم لوگ بے وقوف نہیں ہیں، ہم لوگ پاگل نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کے بیانات پر کان دھر لیں۔ ہمیں علم ہے کہ یہ جتنی ظلم و بربریت ہو رہی ہے، یہ جو انسانیت کا قتل ہو رہا ہے جو اسرائیل کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اس میں مکمل طور پر امریکہ شامل ہے۔ امریکہ کی پشت پناہی اسرائیل کو حاصل ہے، اور امریکہ کی ایڈ، امریکہ کی سپورٹ کے بغیر ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اسرائیل اتنا بڑا ظلم کر سکے۔ اگر امریکہ کی سپورٹ نہ ہوتی تو کبھی بھی یہ جنگ جو ہے وہ 1 سال تک نہ چلتی، بلکہ اس سے کئی مہینے پہلے جو ہے وہ اسرائیل اپنے گھٹنے ٹیک چکا ہوتا۔ اسرائیل تو اب بھی جنگ ہار چکا ہے کہ ایک عالمی
قوت ہونے اور ایٹمی قوت ہونے کے باوجود 1 سال سے جو تنظیمیں ہیں، باہمت تنظیمیں ہیں، وہ اس کا مقابلہ کر رہی ہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ ابھی تک ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ اسرائیل نے تو اس چکر میں جنگ چھیڑی تھی فلسطین پر کہ جناب ہم تو ان کا قتل عام کریں گے، ان پہ ظلم اتنا کریں گے کہ یہ ویسے ہی بھاگ جائیں گے، اور جو باقی تنظیمیں ہیں ان کو ہم اتنا ماریں گے، ہمارے پاس تو پیچھے امریکہ کھڑا ہے، اتنی پاور ہے کہ ان کا تو رہنا کھ نہیں ہے، یہ تو 2-3 مہینے میں ساری تنظیموں کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے کتنے بڑے بڑے لیڈران جو ہیں مسلمانوں کے، ان کو شہید کر دیا۔ حسن نصر اللہ کو شہید کیا، حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا، لیکن اس کے باوجود ان ساری تنظیموں کے نئے سربراہ آئے، اور وہ نئے جذبے کے ساتھ آئے، نئے ولولے کے ساتھ آئے، نئی طاقت کے ساتھ آئے، اور لڑنے کے لیے آئے، اور شہادت دینے کے لیے آئے، قربانی دینے کے لیے آئے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم مینٹلی، چونکہ اسرائیل کو یہ آئیڈیا نہیں ہے، یہ اگر اسرائیل یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم 2-3 مہینوں میں 4 مہینوں میں یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ہم فلسطین پر قابض ہو جائیں گے، یہ تو ان کی بے وقوفی اور نااہلی تھی۔ ان کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ یہ تنظیمیں جو ہیں سال سے اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ اسرائیل سے کب جنگ ہوگی، اور یہ سارے لیڈران جن کو شہید کیا گیا یہ تو اپنی قربانی دینے کے لیے تیار تھے، اور ان کے بیک اپ پہ اسی کیلیپر کے جو لیڈران ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک لیڈر کے شہادت کے بعد نیا لیڈر تیار ہوتا ہے اور نئے جذبے کے ساتھ تیار ہوتا ہے۔ صورتحال تو یہ ہے، تو اس لیے اسرائیل تو پہلے سے ہی ناکام ہے، لیکن یہ جو بیان ہے امریکہ کا یہ صرف لالی پاپ ہے، یہ مسلم کمیونٹی کو لالی پاپ ہے، اور جو ہمارے ایسے مسلم ممالک ہیں جو کہ پریکٹیکل تو کچھ نہیں کر رہے، ان کو ان بیانات کا سہارا چاہیے۔ دیکھیں جی امریکہ کوشش کر رہا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایڈ بند کر دیں گے، امریکہ تھریٹ کر رہا ہے اسرائیل کو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، سارا لالی پاپ ہے، امریکہ نہیں کر رہا، امریکہ کی وجہ سے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور اگر امریکہ کی پشت پناہی نہ ہوتی تو شاید 3 مہینے میں یا 4 مہینے میں اسرائیل جو ہے وہ دم دبا کے بھاگ جاتا۔ یہ امریکہ کی پشت پناہی سے یہاں تک یہ معاملہ پہنچا ہے، لیکن اب بچنا امریکہ نے بھی نہیں ہے۔ جو نیا دنیا میں سسٹم آ رہا ہے، جو نئے بلاک بن رہے ہیں، اب امریکہ کی بھی جو چھٹی ہونے والی ہے، امریکہ کی جو چودراہٹ ہے، اس کا بھی وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ ناظرین، اسی اخبار کا ایک اور دعویٰ سامنے آیا ہے کہ بلنکن نے بہت سی انٹرنل میٹنگز میں اس بات کا جائزہ لینے کے لیے کہا ہے کہ اسرائیل ہماری بات مان رہا ہے یا نہیں مان رہا۔ دیکھیں ناظرین، یہ بھی وہی بات ہے کہ یہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ بلنکن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسرائیل امریکہ کی بات مان رہا ہے یا نہیں مان رہا۔ ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن ان کو نہیں پتہ کہ اسرائیل جو بات مان رہا ہے یا نہیں مان رہا۔ تو یہ بے وقوفی ہے جو کہ بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم لوگوں کو۔ اس طرح سے ایک اور دعویٰ سامنے آیا ہے امریکی اخبار کا کہ یو ایس کے جو سینئر آفیشل ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو مزید تحفظ نہیں دے سکتے جو وہ غزہ میں انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ وہی جو تینوں خبریں ہیں ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہیں، جس کی میں تفصیلی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ دوغلی پالیسی ہے امریکہ کی کہ ایک طرف تو اس طرح کے بیانات دینا، اس طرح کی خبریں چلوانا، اور دوسری طرف ہلہ شیری دینا اسرائیل کو۔ لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر اب بھی امریکہ یہ سوچ رہا ہے یا امریکہ یہ کر لے تو یہ کہہ لیں کہ ابھی بھی بہت پازیٹیو چیز ہوگی اگر ابھی بھی جنگ بندی ہو جائے، یہ قتل عام جو ہے وہ رک جائے، لیکن ایسا ہونا کچھ نہیں ہے۔ یہ وہی بیانات ہیں جو کہ گزشتہ 6 مہینوں سے 8 مہینوں سے مسلسل دیے جا رہے ہیں، مسلسل۔ اور یہ جو ساری ناظرین جنگ ہے نا، یہ جو 1 سال کی جنگ ہے، اس میں ناظرین ایک چیز تو بڑی کھل کر سامنے آئی کہ یہ یو این ہو گیا یا اس طرح کی جو انسانی عالمی تنظیمیں ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، انسانی حقوق کی جو عالمی این جی اوز ہیں، ناظرین یہ سارا جو ہے وہ ڈھونگ تھا، یہ سارا ڈرامہ تھا۔ ہمیں صرف ایم ہی بتایا جاتا تھا کہ جی یو این جو ہے وہ امن کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا دنیا میں۔ کہاں امن گیا 1 سال میں؟ امن تو وہ کروا نہیں سکے۔ اس ادارے کی اہلیت کیا ہے جس کے پیچھے پوری دنیا جو ہے کھڑی ہے، جس کی پوری دنیا ممبر ہے، اس کی اہلیت اور اس کی قابلیت کیا ہے، اس کی ورکنگ کیا ہے کہ وہ 1 سال میں یہ قتل عام تو بند نہیں کروا سکی۔ تو یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں سارے، امریکہ بری طرح ایکسپوز ہوا ہے اس جنگ میں، اور ان کی جو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑی پاور ہے، اس کا جو بھرم تھا وہ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، وہ چودراہٹ ختم ہونے کے قریب ہے۔ اسی طرح یہ جو ادارے ہیں سارے، یہ سارے ٹوٹ گئے ہیں، یہ خراب ہو گئے، ان کے امیج خراب ہوا۔ اور یہ انسانی حقوق کی جو ناظرین تنظیمیں ہیں، یہ ایک بات سمجھ آئی، یہ تنظیمیں انہوں نے اپنے لیے ہی بنائی ہوتی ہیں کہ جب ان پر کوئی مشکل آئے، ان کی کوئی دم پر پاؤں رکھے تو ان کو انسانی حقوق بھی یاد آ جاتے ہیں، انسانیت بھی یاد آ جاتی ہے۔ لیکن اب جو پچھلے سال سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس پر ان کو کوئی چیز، کوئی انسانیت نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ
اس کو رکوا نہیں پائے۔ ناظرین چائنا کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چائنا کے فارن منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایران کی سپورٹ کریں گے اور ایران کی قومی سلامتی کو بچانے کے لیے ہم مکمل طور پر کوشش کریں گے۔ ناظرین یہ بہت اہم بیان ہے یہ جو چائنا کی جانب سے دیا گیا ہے، چونکہ اگلا جو چودھری ہے وہ چائنا ہے، اور چائنا، رشیا، ایران یہ وہ قوتیں ہیں جو کہ امریکہ کو ٹکر دے رہی ہیں، اور یہی قوتیں جو ہیں امریکہ کے خاتمے کا، امریکہ کی چودراہٹ کے خاتمے کا باعث بنے گی۔ ناظرین یہ وہ خبریں ہیں ناظرین آج جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، جو کہ انتہائی اہم خبریں ہیں، انتہائی امپورٹنٹ خبریں ہیں ناظرین۔ بالکل بھی کسی صورت بھی جو تنظیمیں ہیں، فائٹر تنظیمیں ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹ پا رہی، اور اسرائیل جو ہے وہ مکمل کوشش کر رہا ہے، اور پچھلے ایک عرصے سے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح ان کے جذبے کو توڑا جائے، ان کے لیڈران کو شہید کیا جائے، شاید یہ پھر رک جائیں، لیکن وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ادھر شہادت ہوتی ہے، ادھر نیا حملہ کر دیا جاتا ہے اسرائیل پر۔ لیکن ہمارا یہ جو عالمی میڈیا ہے ناظرین، یہ بڑی عجیب سی رپورٹنگ کرتا ہے۔ یہ وہ حملے تو بتاتا ہے جو اسرائیل کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، اس میں ہمارا پاکستانی میڈیا بھی شامل ہے۔ وہ یہ تو بتاتے ہیں کہ جی اسرائیل نے اتنا ظلم کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں انہوں نے بہت ظلم کیا، کوئی شک نہیں انہوں نے انسانیت کا قتل عام کیا، انہوں نے وہ فائٹر سے نہیں لڑے، انہوں نے نہتے لوگوں کو شہید کیا ہے۔ اس سے بڑی بزدلی کوئی نہیں ہوتی کہ آپ نہتے لوگوں کو نشانہ بنائیں، نہتے لوگوں کو شہید کریں۔ تو اسرائیل نے تو ناظرین یہ کیا ہے، تو لیکن ہمارا جو میڈیا ہے وہ پھر بھی شادیانے بچاتا ہے۔ یہ کوئی نہیں بتاتا کہ اس ایک سال کی جنگ میں اسرائیل کو کتنا نقصان ہوا ہے، اسرائیل کا کس طرح بیڑا غرق ہو گیا ہے، کس طرح ان کے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اسرائیل میں اس طرح بھی کیفیت پائی جا رہی ہے، ان کی فورسز کس طرح ذہنی مریض بن گئی ہے، کتنے لوگ جو ہیں وہ ان کے اب ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ان کا کاروبار تباہ ہو گیا، ان کی جو عالمی جو کمپنیاں تھیں، انٹرنیشنل کمپنیز تھی، وہ ان کا بیڑا غرق کس طرح ہوا ہے، وہ کس طرح خسارے میں چلے گئے ہیں، کس طرح پوری دنیا نے ان سے رابطہ منقطع کر لیے، یہ کوئی نہیں بتاتا۔ تو ہم یہ باتیں ساری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ساری صورتحال ہے، اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو اسرائیل کی بھی مس کیلکولیشن تھی کہ یہ سارے جو ہیں ان کے جذبے ٹوٹ جائیں گے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ایک سال گزرنے کے باوجود، اپنے ہزاروں لوگ شہید کروانے کے باوجود، اپنی اتنی جو مظالم ہے وہ ظلم جو ہے وہ برداشت کرنے کے باوجود تنظیمیں ڈر کر کھڑی ہیں ناظرین۔ ایران ایک طرف تیار ہے، مزید بڑے حملے کرنے کو تیار ہے، دوسری جانب ناظرین اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ یمن کے جو حوثی ہیں وہ مکمل فائٹ کرنے کو تیار ہیں، اور انہوں نے امریکہ کو بھی دھمکی لگا دی ہے ناظرین۔ یہ تو وقت رہ گئی امریکہ کی کہ یمن نے بھی ان کو دھمکی لگا دی ہے۔ اسی طرح ناظرین جو شام ہے وہ بھی وقتاً فوقتاً حملے کر رہے ہیں، عراق حملے کر رہا ہے، حزب اللہ جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں۔ حزب اللہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے، جو نئے ان کے چیف آئے ہیں نعیم قاسم، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم سالوں تک فائٹ کرنے کو تیار ہیں، ہمارے پاس اتنی ریسورسز موجود ہیں، اتنی اویلیبلٹی ہے ہمارے پاس فائٹرز کی کہ اگر یہ 5 سال بھی جنگ چلے گی تو ہم جنگ لڑیں گے۔ ہم اسی جنگ کا تو انتظار کر رہے تھے کہ اسرائیل تھک جائے گا، لیکن ہم نہیں تھکے گے ناظرین۔ یہ وہ جذبہ ہے جو کہ اس وقت ہمارے جو فائٹر تنظیمیں ہیں ان کا ہے، اور یقینی طور پر ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ان کے ساتھ تمام جو مسلمان ہیں ان کی دعائیں ہیں۔ ہم لوگ چونکہ پریکٹیکل نہیں کچھ کر پا رہے تو ہماری ان کے لیے دعائیں ہیں، ان کے جذبے کی وسعت کے لیے دعائیں ہیں ناظرین۔ یہ آج کی سٹوری تھی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ساری سٹوری سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور ناظرین احمد فراز جو ہیں، میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ اویلیبل نہیں ہے، وہ کہیں اپنی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے ایبسنٹ ہیں، وہ 4-5 دنوں میں واپس آ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر باقاعدگی کے ساتھ وہ آپ کو تمام جو خبریں اپنے سٹائل کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو تھوڑا سا انتظار کیجئے، 4-5 دن کے بعد وہ واپس آئیں گے، اس وقت تک آپ کے ساتھ جتنی تفصیلات ہیں وہ میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ تمام تر جو حالات ہیں دنیا میں، اس جنگ کا جو منظر نامہ ہے اس سے باخبر رہ سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔